अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ 1 में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अहम खबर देंगे। पीएसएल से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को हरा दिया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 8 रन से हराया। 137 रन का हदफ दिया था कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, और T20 क्रिकेट में यह आसान हदफ समझा जाता है, मगर लाहौर कलंदर्स 8 रन की दूरी से रह गई। सरफराज अहमद की शानदार क़यादत की बदौलत कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी फतोहात का सिलसिला पीएसएल में जारी रखा और 8 रन से लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। अब आपको बताएं, पीएसएल को बड़ा धचका। 2 खिलाड़ियों के बैनुल अक़वामी सट्टेबाजों से मुबैना रवाबित का इंकशाफ हुआ है। पीएसएल एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी का इल्जाम शर्जील खान और खालिद लतीफ अबूरी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया है कि दोनों खिलाड़ियों के सट्टेबाजों से मुबैना तौर पर रवाबित हैं। दोनों खिलाड़ी पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एजाज शेख से मजीद जान लेते हैं। एजाज, क्या तफसीलात मजीद सामने आई हैं इस बारे में? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ऐसी ही हमारे मालूमात मिली, ऐसी ही कि शर्जील खान और खालिद लतीफ को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और उन पर इल्जाम ये है कि उन्होंने एंटी करप्शन जो कोड है उसकी सरीखन खिलाफ वर्जी की है और वो साबित भी हो चुकी है। उसके बाद जब हमने ये राब्ता किया मीडिया सेल से पीसीबी के, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है चूंकि वो मुअत्तल हो चुके हैं और उनका तयन अभी तक ये भी नहीं हो सका कि 2 मैचेस के लिए या 3 मैचेस के लिए स्टिल फर्दर ऑर्डर तक उनको बिल्कुल मुअत्तल कर दिया गया और उनको पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। जब उनसे ये पूछा गया क्या उनका कैरियर खत्म हो गया है तो ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया, तो उनका यही कहना था कि अब वो दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चांस नहीं लेना चाहता जिस तरह आसिफ, सलमान बट और मोहम्मद आमिर ने किया था। जब उनसे पूछा गया था कि अगर आप गिल्टी हो तो बता दो ताकि उससे पहले कि आईसीसी मुअत्तल करे तो कुछ सजा दे, तो इससे पहले पीसीबी आपको सजा दे देगी 10 साल की, 5 साल की, जो कुछ भी हो। तो शायद उसी तनाजर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बड़ा कदम उठाया है कि इससे पहले कि आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट इसके खिलाफ, इन दोनों क्रिकेटर्स के खिलाफ एक्शन ले, तो इन्होंने पहले ही उनको मुअत्तल कर दिया है ताकि आइंदा किसी को जरूरत भी ना हो और ये एक मिसाल बन जाए। और एक बयान भी 2 सामने आए हैं शहरयार खान और नजम सेठी का, जो कि पीएसएल के हेड एंड चेयरमैन शहरयार खान है, उनका कि अब बिल्कुल भी ऐसा कोई गंद नहीं करने देंगे किसी क्रिकेटर को, चाहे वो मुल्की हो या गैर मुल्की, कि वो पीएसएल की बदनामी का बाइस बने। इसीलिए दोनों खिलाड़ियों को तख्ता मश्क बनाया गया है और ये रवाबत सामने आए थे कि दोनों मजकूरा क्रिकेटर इस गुनाह अमल में मशहूर थे, जिस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया गया और उनको मुअत्तल कर दिया गया। फौरी तौर पर एक्शन लिया गया, मुअत्तल किया गया है। एजाज, खबरें सामने आ रही है कि मैच शुरू होने से पहले दोनों खिलाड़ियों की मशकूक लोगों से मुलाकात हुई है, इस बारे में अपडेट कर दें। जी, चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह हैं और पूरी तरह उनका एक जाल बिछाया गया ताकि किसी सूरत में कोई भी ऐसी चीज सामने ना आए, तो उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल को, पीएसएल के हेड को बताया कि इनके सट्टाबाजों के साथ कुछ रवाबत है, कुछ ऐसे शकूक शुबहात, ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जिससे ये साबित हो सके कि इनका जो रोल है वो ऐसा नहीं है जो कि होना चाहिए। ऐसा कैरेक्टर सामने आ रहा है कि शायद ये इन्वॉल्वमेंट है। तो उन्होंने इसी चक्कर में ये देखते हुए कि जो रवाबत है उन लोगों के साथ जो मशकूक किरदार के हामिल हैं, तो इन लोगों को इनसे पूछा गया, चूंकि चनाचे वाले या साहब रहा उन दोनों की तरफ से, लेकिन ये साबित हो चुका था कि इन्होंने फोन कॉल्स भी की और ये इनके कुछ चीजें ऐसे सामने आई जो कि सामने बातें करती थी कि इनका जो करैक्टर है वो मशकूक है। तो उसी तनाजुर में इससे पहले कि आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट इनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाता या पीसीबी को इन्वॉल्व करता और पाकिस्तान की जर्गनसाई का बायस बनता, तो अब उनको आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया और उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और तहकीकात आला पैमाने पर होंगी। अगर उनमें ये गिल्टी ना पाए गए तो सिर्फ फोन तक रवाबत ही रहे, कोई ऐसी चीज सामने ना आई तो इनको बहाल भी किया जा सकता है। मगर अब तक जो हालात सामने आए हैं वो यही है कि इनको फौरी तौर पर वतन वापस भेज दिया गया है और दोनों खिलाड़ियों को फौरी तौर पर वतन वापस भेज दिया गया है। एजाज शेख, आप हमारे साथ लाइन पर ही रहे, हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे आसिफ खान ने भी, उनसे भी मजीद जान लेते हैं। आसिफ, क्या मुमकिन एक्शन हो सकता है अगर फिक्सिंग साबित हो जाए और क्या इत्तलात सामने आ रही हैं इस बारे में मजीद? देखिए, इस हवाले से जवाब मैं जरा कानून आपको बता दूं कि तमाम ही खिलाड़ियों को, चाहे इंटरनेशनल मैचेस हो या इस तरह की लीग जो कि किसी क्रिकेट बोर्ड के जेर सरपरस्ती होती है, खिलाड़ियों को अगर अप्रोच भी की जाती है तो उन पर ये लाजिम है कि वो अपने क्रिकेट बोर्ड को या एंटी करप्शन यूनिट को या कम अज कम अपनी टीम के मैनेजर को जरूर आगाह करें। तो ये भी इस मामले में जिस
طرح کی سختی کی گئی ہے. یہ بھی ایک جرم ہے کہ اگر آپ سے رابطہ کیا گیا ہے تو آپ کو بتانا لازمی ہوگا. تو اس وقت ان لوگوں پہ ابھی صرف یہ الزام ہے. ابھی یہ نہیں ہے کہ کیونکہ خالد لطیف کل کا میچ نہیں کھیلے تھے, شرجیل خان کل کے میچ کا حصہ ضرور تھے اور وہ خاطر خواہ بیٹنگ میں کارکردگی وہ نہیں دکھا سکے. تو یہ الزام ان پہ ابھی نہیں ہے کہ انہوں نے میچ میں فکسنگ پر آمادگی ظاہر کی یا نہیں کی. یہ صرف ابھی جو ان کے اوپر الزام ہے وہ یہ ہے, بلکہ الزام نہیں کہوں گا میں, شبہ ان کے اوپر ہے کہ ان کے کچھ انٹرنیشنل میچ فکسنگ سنڈیکیٹ کچھ لوگ وہاں موجود تھے, ان سے ان دونوں کھلاڑیوں کا رابطہ ہوا ہے جس کا انہوں نے آگاہ نہیں کیا اپنی ٹیم کو, انتظامیہ کو, یا پاکستان کرکٹ بورڈ یا پاکستان سپر لیگ کے جو لوگ ہیں ان کو. تو اس حوالے سے ابھی ان کو عبوری طور پر سسپینڈ کیا گیا. عبوری سسپینشن کا مطلب فوری طور پر ایکشن لیا گیا ہے. آصف یہ بتائیں کب تک یہ دونوں کھلاڑی وطن پہنچ رہے ہیں, اور کارروائی کا فوری طور پر آغاز کا کہا گیا ہے, تو کب سے آغاز ہوگا کارروائی کا؟ دیکھیں, عبوری طور پہ سسپینشن کا مطلب میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا, جس طرح عامر, آصف اور بٹ کا جب کیس ہوا تھا تو 28 تاریخ کی 2010 کی جب ان کو عبوری طور پہ سسپینڈ فوراً کر دیا گیا تھا, اور اس کے بعد ان کی انکوائری شروع ہوئی تھی, اور اس کے بعد جب ان پہ سزا ہوئی تو وہ سزا پھر 1 سپٹمبر سے ہی لگی تھی, آپ کو اگر یاد ہو 2010. تو آج کی تاریخ سے یہ عبوری طور پہ سسپینڈڈ تصور کیے جائیں گے. جیسے ہی یہ وطن واپس پہنچتے ہیں, وہاں سے اگر یہ پہلی دستیاب فلائٹ سے آتے ہیں تو اپنے 3 گھنٹے میں ان کو کراچی پہنچ جانا چاہیے. دونوں کھلاڑی بھی کراچی آئیں گے, کیونکہ ایک حیدرآباد سے تعلق ہے شرجیل کا اور کراچی سے خالد کا. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو اینٹی کرپشن یونٹ ہے وہ اس کی تحقیقات کا آغاز کرے گا, دونوں کھلاڑیوں سے معلومات جمع کرے گا, اور پھر اس کے بعد ان کا جو بھی فیصلہ آتا ہے, اگر ان کو سسپینڈ کیا جاتا ہے ایک لمبے عرصے کے لیے یا تاحیات پابندی یا جو بھی معاملہ ہوتا ہے. جی آصف, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بدی الزما نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. بدی, کب تک دونوں کھلاڑی وطن پہنچ رہے ہیں, کیا اطلاعات سامنے آ رہی ہیں؟ بالکل جواد, اس وقت میں بھی ایئرپورٹ کے پاس ہی موجود ہوں. ایئرپورٹ کی طرف اطلاع یہ ہے کہ پاکستان جو آنے والی فلائٹ ہے دبئی سے پہلی, وہ اس میں جو شرجیل خان اور خالد لطیف کو جو ہے واپس بھیج دیا گیا ہے. تقریباً 9 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے, 9 سے 9:15 بجے تک یہ فلائٹ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے گی. ہم بھی انتظار کریں گے کس وقت ان کی یہ فلائٹ پہنچے, کیونکہ دونوں کھلاڑیوں کو جو شک کی بنیاد پر آج اینٹی کرپشن یونٹ نے جو ہے ان کو روک دیا گیا ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پاکستان پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کی بورڈ کیا کارروائی کرتا ہے. لیکن تمام لوگوں کی جو نظریں اس طرف لگی ہیں, کیونکہ پاکستان پی ایس ایل پر پہلے بھی بڑی انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی, بنگلہ دیش پی لے کے بعد آیا اس لیگ میں کوئی ایسا نہ ہو. تو اب ان پر جو شک ظاہر کیا گیا, اگر وہ شک جو ہے یقین میں بدلتا ہے تو ضروری طور پر پاکستان کرکٹ کے ایک بہت بڑا نقصان دوبارہ ہو سکتا ہے کہ آیا وہ اینٹی کرپشن یونٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. لیکن عام اطلاع یہ ہے کہ کل بھی جو پہلا میچ ہوا تھا اسلام آباد یونائٹڈ کا, اس میں بھی خالد لطیف کو یہ نہیں کھلایا گیا تھا. وجہ یہی سامنے آئی ہے کہ اس وقت بھی ان پر شک کیا گیا تھا کہ آیا وہ اسی ملوث ہے میچ فکسنگ کے شعبے میں یا ایسے شعبے میں. تو آج جو بات ہوئی ہے اس میں شرجیل خان کا بھی نام آیا, تو دونوں کھلاڑیوں کو فوری طور پر پاکستان واپس بھیج دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ کہ وہ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں, اس کے بعد کیونکہ پاکستانی عوام بھی جو ہے وہ ویسے بھی غم و غصے میں, اگر وہ عوام وہاں پر پہنچی تو بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان کی فلائٹ سے وہ اترنے کے بعد وہ کس طرح گھر جاتے ہیں, کیونکہ اکثر کھلاڑی جب ایسے مواقع ہوتے ہیں تو کھلاڑی چھپ چھپا کر جاتے ہیں. تو کوشش ہم بھی کر رہے ہیں کہ ہم ایئرپورٹ پر مل جائیں, لیکن ایسا دکھائی نہیں دیتا. ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے راستے سے نکل جائیں, لیکن ہمیں یہ اطلاع ہے, ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 9:15 پر جو فلائٹ دبئی سے آئے گی اس میں شرجیل خان اور خالد لطیف موجود ہیں, اور اسی فلائٹ سے جو ان کو پہلی پاکستان بھیجا گیا ہے. جی بدی, آپ بھی ہمارے ساتھ رہے. اعجاز شیخ کی طرف آتے ہیں. اعجاز, شرجیل خان اور خالد لطیف نے مشکوک شخص سے ملنے کا اعتراف کر لیا ہے, خبریں سامنے آ رہی ہیں, اپڈیٹ کر دیں. ہاں, تو ایسے ہی جیسے کہ پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کسی پر صرف شبہ ہو تو شبے کی صورت میں کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ کسی کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھا لیا جائے, ان کو سسپینڈ کر دیا جائے, ان کو ان کا بوریا بستر گول کر کے ان کو یہ کہا جائے کہ آپ وطن واپس لوٹ جاؤ, چونکہ ان پہ مکمل طور پر الزامات تھے اور کچھ دنوں سے وہ واچ بھی کر رہے تھے. چونکہ یہ جو دبئی ہے وہ ہب سمجھا جاتا ہے سطح بازی کا, اور انڈین لابی جو انڈیا کے جو لوگ ہیں جو بلانگ کرتے ہیں سطح باز ہیں, وہ ان کا یہ ہدف ہے, بنگالیوں کا یہ ہدف ہے. دنیا بھر کی نظریں پی ایس ایل پہ لگی ہیں کہ ان کو کسی صورت میں بدنام کیا جائے, کچھ کھلاڑی ایسے ملوث کیے جائیں, لالچ دیا جائے. تو اسی تناظر پر جو اینٹی کرپشن کے لوگوں کی جو نظریں تھی پی سی بی کے اینٹی کرپشن یونٹ کے لوگوں کی, تو انہوں نے جب بالکل یہ تصدیق ہوگی کہ ان لوگوں کے روابط ہیں
تو تبھی انہوں نے پھر تو ہائی آفیشل سے بات کی تو ہائی آفیشل نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ ان دونوں کھلاڑیوں کو واپس بھیج دیا جائے. یہ کہنا کہ ان پہ صرف شبہ تھا, یہ پریس ریلیز میں تو اس طرح کی بات پی سی بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ مصدقہ جو ابھی اطلاع ہے ان پہ الزام ضرور ہے, شبہ نہیں ہے, الزام ہے, یہ ابھی مصدقہ بھی نہیں ہے. تو جب تک ان کے خلاف انکوائری سامنے نہیں آتی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ گلٹی ہیں یا نہیں. تو جب یہ الزام ہے تو الزام کی جو نوعیت ہے وہ بڑی سنجیدہ نوعیت کی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تاکہ آئندہ کسی بھی ملکی یا غیر ملکی کھلاڑی کو پی ایس ایل کو بدنام کرنے کی جرت پیدا نہ ہو. جی آصف خان, آپ کی طرف آئیں گے. سپاٹ فکسنگ کی بات اگر کی جائے تو پاکستان نے بڑا نقصان اٹھایا ہے سپاٹ فکسنگ کے بعد میں, اور بڑے 3 کھلاڑیوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا 5 سال کے لیے. تو بڑا سخت ایس او پی بنایا گیا تھا, کوڈ آف کنڈکٹ رکھا گیا تھا پی ایس ایل شروع ہونے سے پہلے. کیا یہ کھلاڑی لائل تھے جو مشکوک لوگوں سے ملاقات کرتے رہے؟ دیکھیے جواد, میری اس حوالے سے نجم سیٹھی صاحب سے بات ہوئی تھی جب پی ایس ایل کے جو چیئرمین ہیں ان کا ایک بڑا تفصیلی ہم نے انٹرویو کیا تھا نیوز 1 کے لیے. اس میں یہ سوال میں نے رکھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس بار ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ جیسے ابھی اجاز بھی کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو ٹارگٹ کریں گے اس لیگ کو, جس طرح بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں ہوا, آئی پی ایل میں ہوا, سری لنکن پریمیئر لیگ تو بند ہو گئی, اس کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ذرا سا بھی چوکے نہیں ہیں. ورنہ دیکھیں ایک دوسری بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اپنی لیگ کو بدنام کرنا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہچکچایا نہیں بالکل بھی, کیونکہ آج صرف دوسرا دن ہے. اس کا امیج کیا جائے گا دنیا بھر میں اس کا آپ کو اندازہ ہے. آج اس بات کو دبایا بھی جا سکتا تھا اور اس کو کسی اور وقت اجاگر کیا جا سکتا تھا, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ سخت قسم کی نگرانی پاکستان سپر لیگ کی ہو رہی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نہ صرف سٹے بازی میں ملوث ہونا, یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ آپ سٹے بازی میں ملوث ہو گئے یا میچ فکسنگ آپ نے کر دی, لیکن آپ کو اگر اپروچ بھی ہوا ہے تو وہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. یہ اینٹی کرپشن اینڈ سیکورٹی یونٹ ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہے جو کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ آئی سی سی کا جو اینٹی کرپشن یونٹ ہے اس کی اصل میں ٹپ کے اوپر یہ سارا معاملہ ہوا تھا کہ کچھ بین الاقوامی سٹے باز جو سنڈیکیٹ ہے وہ وہاں دیکھا گیا ہے. آئی سی سی کے اینٹی کرپشن یونٹ نے اس چیز کی نشاندہی کی, اور اس کے بعد پاکستان کے یہ 2 کھلاڑی جو اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے حوالے سے شکایت کی گئی, اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو اینٹی کرپشن یونٹ ہے اس نے اس چیز کو سنجیدہ لیا. اور اب یہ دونوں کھلاڑی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جیسے بدی نے بھی بتایا کہ 9 کے لگ بھگ یہاں پہنچیں گے, اور پہنچنے کے بعد اب ان کو لاہور یقینی طور پہ طلب کیا جائے گا, اور اس کے بعد ان کے یہاں سے انویسٹیگیشن شروع ہوگی. جو اس میں مثبت پہلو یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بالکل 0 ٹالرنس کا مظاہرہ کیا ہے اس حوالے سے, اور بالکل نہیں چوکے ہیں. صرف ابھی شبہ ہے ان کے اوپر, انہوں نے اس شبے کو, کیونکہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ آج یہ پابندی نہیں لگاتا, اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بھی ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ آج یہ پابندی نہیں لگاتا تو آئی سی سی کی طرف سے آنی چاہیے, اور آئی سی سی کی طرف سے آنے کا مطلب ہے کہ پھر وہ پھر دوسرے انداز سے سارا معاملہ ہوتا, اور پھر آئی سی سی کی طرف سے انویسٹیگیشن ہوتی, اس میں پھر معاملہ بہت زیادہ سنگین نوعیت کا ہو جاتا. اور پاکستان کا آپ کو اندازہ ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے ساتھ تیسرا کیس ہے پچھلے 6 سالوں میں. اگر آپ دیکھیں 2010 میں عامر آصف اور سلمان بٹ کے اوپر معاملہ آیا تھا, اس کے بعد 2012 میں دانش کنیریا کے اوپر انگلش کرکٹ بورڈ نے پابندی لگائی تھی. تو اب یہ پچھلے 6-7 سالوں کے درمیان یہ تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا واقعہ, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس سے بالکل ایسے ہی جیسے 0 ٹالرنس پالیسی ہے اس کے تحت اس کو چلنا چاہیے, اور شفاف رکھیں, آگاہ کرتے جائیں ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی. اور جیسے جیسے اور یہ دونوں اگر کلین ہیں بالکل تو بالکل ان کو کھیلنے کی آگے اجازت بھی ملے گی. دونوں اچھے کھلاڑی ہیں. ایک تو پاکستان کی ٹیم کے مستقل رکن ہے شرجیل خان. اب دیکھنا یہ کہ اس کے حوالے سے مزید اپڈیٹ کیا آتی ہیں, کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جس طرح کی پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں انہوں نے نیچے ایک لائن واضح کر دی ہے کہ نہ تو آئی سی سی اور نہ ہی پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے مزید کوئی بات کرے گا. اس میں شہریار خان صاحب کا بھی بیان موجود ہے, نجم سیٹھی صاحب کا بھی بیان موجود ہے. نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کامنٹ کرنا کی پوزیشن میں وہ نہیں ہے, لیکن جیسی 0 ٹالرنس پالیسی ہے اس لیے انہوں نے ان کھلاڑیوں کو بغیر کوئی چانس دیے بالکل آئی سی سی کا جو اینٹی کرپشن یونٹ ہے, اینٹی کرپشن کوڈ ہے, اس کی روشنی میں ان دونوں کو معطل کر دیا ہے. اسی طرح کی بات شہریار خان صاحب کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان سپر لیگ کو ایک شفاف ایونٹ کے طور پہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں, اس لیے ہم نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ ایکشن لیا ہے جو بالکل انصاف پر مبنی تھا, اور ان کھلاڑیوں کو ایک ذرا سے شک کی بنیاد پر بھی انہوں نے منظر سے غائب کر دیا, اور اب ان کے پیچھے ان کی انکوائری ہوگی. جی
بالکل کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے. بدی آپ بتائیں متبادل کے حوالے سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں؟ دونوں کھلاڑی وطن واپس آ گئے تو اسلام آباد یونائیٹڈ نے متبادل کا اناؤنسمنٹ کیا یا متبادل نہیں لیے جائیں گے؟ بدی آپ سے بھی مزید جانیں گے. ہمیں اسپورٹس اینالسٹ فواد مصطفیٰ نے جوائن کیا ہے. فواد مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ نیوز ون کو وقت دینے کے لیے. پی ایس ایل میں کرپشن کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. کون ہے یہ مشکوک شخص جو دبئی میں ہے؟ پی ایس ایل کو متنازع بنانے کی سازش ہے یا واقعی میں اسپاٹ فکسنگ؟ دیکھیے لاسٹ ٹائم بھی اس پہ ربی بپارا نے بات کی تھی تو اس وقت تو خاموشی ہو گئی تھی, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. ابھی جو یہ اتنا تیز ایکشن لگ رہا ہے نا, مجھے لگ رہا ہے پھر یہ پی سی بی نے ایک غلط ایکشن لیا ہے. بیکاز جو مجھے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ان کے دوست تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پہلے بھی ان کے ساتھ کھانے میں جاتے تھے, ملتے تھے, تو کوئی ایسی پلاننگ نظر نہیں آئی کہ جی جس سے ملا کے وہاں تو پوری ویڈیو آئی تھی جس کے بعد آپ نے بین لگایا تھا اور ان کو پھر کھیلنے کی اجازت بھی دے دی. تو آپ نے بہت جلدی میں یہ ڈیسیژن لیا ہے, اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے تھی. آپ کیسے صرف ملاقات کے بیسس پہ اتنا بڑا ڈیسیژن لے سکتے ہیں, اور آپ آئی سی سی کو بھی انوالو کر رہے ہیں, اور آپ بیسیکلی اپنی لیگ کے پیچھے آ بھی پڑے ہوئے ہیں جو آپ نے اتنی جلدی میں یہ سارا ڈیسیژن لیا. اور اناؤنس بھی ہو رہا ہے جی, میچ کے دوران ایک کامنٹیٹر آ کے اناؤنس کر رہا ہے, یا تو آپ کا پی سی بی کا جو بھی میڈیا کو ہیڈ کرتے یا پی آر کو, وہ آ کے بات کرتے, پوری تفصیل بتاتے کیا بات ہوئی ہے, کیا کچھ ہوا ہے, اور آپ نے واپس بھیج دیا. تو ملاقات کا تو انہوں نے مانا ہے کہ ہم نے ملاقات کی. ملاقات تو میں آپ کو بتا دوں پی سی بی کے آفیشلز بھی بہت سے ایسے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو متنازع شخصیات ہیں. ملاقات کے بعد اس چیز پہ عمل کرنا یا وہ اس میں میچ کو فکس کرنا یا اسپاٹ فکسنگ کرنا تو ایک بات نظر آتی ہے. تو وہ جب تک واضح نہیں ہوگا آپ اتنا بڑا ایکشن کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ تو آپ اپنی جگہ صحیح کر رہے ہیں. اس وقت آپ انڈیا کا میڈیا دیکھ لیں, باہر کا میڈیا, آپ نے انہیں اتنی بڑی نیوز دے دی ہے کہ آپ نے اپنی لیگ خراب کر دی ہے. آپ اپنے مانے کر سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ کا بہت بڑا یہ ڈیسیژن ہے, اس سے لیگ بہتر ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت جلدی میں یہ فیصلہ کیا ہے. اس طرح سے اس قسم کے فیصلے انٹل انلیس کہ آپ کو انہیں بہت ہی ریڈ ہینڈڈ پکڑے. ٹھیک ہے فواد مصطفیٰ صاحب, بہت شکریہ نیوز ون کو وقت دینے کے لیے. سینئر سپورٹس اینالسٹ فواد مصطفیٰ کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کچھ زیادہ جلدی کر دی ہے. بدی الزماں آپ کی طرف آئیں گے. متبادل کے بارے میں بتا دیں, اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے کوئی اعلان کیا گیا ان دونوں کھلاڑیوں کا متبادل کون ہوگا؟ کیونکہ شرجیل خان پی ایس ایل 1 میں شاندار طریقے سے چھائے رہے تھے اور اسلام آباد یونائیٹڈ کو چیمپئن بنانے میں بڑا اہم کردار تھا ان کا. بالکل جواب میں آپ بتاؤں, ایک شرجیل خان ہی نہیں بلکہ خالد لطیف بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے پی ایس ایل میں خالد لطیف اور شرجیل خان دونوں کی پرفارمنس ایسی تھی جس کی وجہ سے اسلام آباد یونائیٹڈ نے کامیابی حاصل کی تھی. اب دیکھنا یہ جو کہ اسلام آباد یونائیٹڈ نے جو ٹیم منتخب کی تھی تقریباً 22 لڑکے تھے, جس میں 20 لڑکے جو ایسے تھے جن کو وہ دبئی ساتھ لے گئے, لیکن 2 لڑکوں وہ کون سے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں غیر ملکی کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن متبادل کے طور پر ایسی کسی کھلاڑی کا نام اب تک سامنے نہیں ہوا. ہماری اسلام آباد کرکٹ کے جو ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ فی الوقت وہ وسیم اکرم, ڈین جونز اور جو ان کے مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان سے بات کرنے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ کون سے لڑکے ہوں گے جن کو متبادل کے طور پر وہاں پر بلایا جائے گا. لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جو فواد مصطفیٰ صاحب نے بات کی کہ وہ دوستوں سے ملنے گئے تھے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایس ایل سے پہلے یہ باتیں بڑی سامنے آئی تھی کہ خاص طور پر ان جو پاکستانی جو لڑکے ہوں گے, چاہے وہ پاکستانی ہو غیر ملکی ہوں, ان کو کسی بھی قسم کے لوگوں سے یا وہاں پر رشتے داروں سے ملنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کیوں ہوٹل سے گراؤنڈ اور گراؤنڈ سے ہوٹل تک کا جو وہ ان کو ساتھ ہوگا, اور جو بھی ان کے جو اینٹی کرپشن کے لوگ ہوں گے یا ان کے سیکورٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوں گے. کوئی بھی مشکوک شخص ہوگا یا ان کا کوئی دوست ہوگا تو ان کو باہر دعوت پہ نہیں لے جا سکتا, اور ایسا ہی اگر کسی کو ملنا بھی ہوگا تو وہ گراؤنڈ سے باہر ان سے نہیں مل سکتا. تو یہ وہ باتیں تھیں, ان کو کھلاڑیوں کو دور رہنا چاہیے تھا, احتیاط برتنی چاہیے تھی. کیونکہ اب دیکھنا یہ کہ پاکستان سپر لیگ میں ہوتا کیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ بھی خراب ہوئی اور اس پر بھی الزام لگے. اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے جلد بازی ضرور کی کہ ایک دم سے یہ بات کر دی اور دونوں کھلاڑیوں کو معطل بھی کر دیا, ان کو واپس پاکستان بھی بھیج دیا. اس سے پاکستان سپر لیگ مزید بہتری کی طرف نہیں جائے گی بلکہ اب آوازیں اٹھیں گی. ویسے ہی ہماری کرکٹ بہت پیچھے جا چکی ہے. اب بہت ساری جو لیگز ہیں جیسے بنگلہ دیش یا آئی پی ایل ہے, ان لوگوں کو بھی باتیں اٹھانے کا موقع مل جائے گا کہ دوسروں کی آوازیں کرنے والے ان کے خود کے اپنے کھلاڑی جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. تو تھوڑی سی جلد بازی کھلاڑی ملوث ہے. آصف آپ کی طرف آئیں گے. ایک اور سوال ہے کہ دونوں کرکٹرز تو ثابت ہوئے ہیں, ابھی باتیں سامنے آ رہی ہیں, خبریں سامنے آ رہی ہیں, معطل بھی کر دیا گیا. ان کے علاوہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے روکنا مشکوک لوگوں سے, اور جو اینٹی کرپشن کا کوڈ ہے اس کے ایس او پی کے بارے میں عمل درآمد کرانے کے لیے؟ دیکھیں جواد, اس میں سب سے اہم شخص جو اس وقت مجھے نظر آ رہے ہیں وہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے جو مینیجر ہیں ٹیم کے, یہ ان سے بھی پوچھا جائے گا کیونکہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے مینیجر کو یہ کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا گیا ہوگا
اور یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ سارے کھلاڑیوں کو اس کو بتائیں. اور میں ایک اور بات بتا دوں, پاکستان کرکٹ بورڈ نے اینٹی کرپشن کوڈ جو ہے وہ دونوں زبانوں میں, انگریزی میں, اردو میں, اور جو دیگر زبانیں سمجھنے والے پاکستان کے کھلاڑی ہیں ان سب کو اس طرح سے بریف کیا ہے کہ ان کی مادری زبان میں اس کو بتایا گیا. تو اب کیونکہ اس لیگ میں اس کی ذمہ داری اسلام آباد یونائٹڈ کے مینیجر کی ہے, انہوں نے یقینی طور پہ اگر یہ کھلاڑی ان کی مرضی سے یا ان کو بتا کے گئے ہیں کہ فلاں شخص سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پلیئرز ان کے دوست ہیں, اس سے پہلے بھی وہ ملتے رہے. اور دبئی میں نے بھی دیکھا ہے, ایک میرا بھی تجربہ رہا ہے کہ جاتے رہتے ہیں کھلاڑی. پچھلی PSL میں نے دیکھا ہے, میں نام نہیں لوں گا پلیئرز کے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں کھانا کھا رہے ہیں اور مختلف جگہ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پچھلی بار بھی ہوتی رہی ہیں. اب اسلام آباد یونائٹڈ کی جو ٹیم انتظامیہ ہے اس کے جواب کا انتظار ہے. ٹیم انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کھلاڑیوں کو روکے اس طرح کے مشکوک لوگوں سے ملنے سے. نیوز ون کے نمائندگان آصف خان, اعجاز شیخ اور بدی الزما, آپ تینوں کا بے حد شکریہ. آپ کو بتائیں PSL کو بڑا دھچکا, 2 کھلاڑیوں کے بین الاقوامی سٹے بازوں سے مبینہ روابط کا انکشاف ہوا ہے. PSL اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی کا الزام شرجیل خان اور خالد لطیف عبوری طور پر معطل کر دیے گئے ہیں. دونوں کھلاڑی PSL میں اسلام آباد یونائٹڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دونوں کھلاڑیوں کے خلاف سپاٹ فکسنگ کی تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا گیا. شرجیل خان اور خالد لطیف کو وطن واپس بھیج دیا گیا. شرجیل خان اور خالد لطیف میچ سے پہلے اور بعد میں مشکوک شخص سے ملے. شرجیل خان اور خالد لطیف نے مشکوک شخص سے ملنے کا اعتراف کر لیا ہے. ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کھلاڑیوں کو واپس بھی بھیج دیا گیا اور ان دونوں کھلاڑیوں نے مشکوک شخص سے ملنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے. اور اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلام آباد یونائٹڈ کو بڑا دھچکا لگا ہے. PSL 1 کے ہیرو شرجیل خان اور اس کے علاوہ خالد لطیف نے بھی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا PSL 1 میں. اب یہ دونوں کھلاڑی PSL 2 میں اسلام آباد یونائٹڈ کو دستیاب نہیں ہوں گے اور PSL 1 کی چیمپئن اسلام آباد یونائٹڈ کو ان دونوں کھلاڑیوں کی دستیابی کے بغیر ایک بڑا دھچکا لگا ہے. اعجاز شیخ نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے مزید اس بارے میں بات کر لیتے ہیں. اعجاز, یہ بتائیں جس مشکوک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی اطلاعات آ سکی ہیں؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کیا بتا رہا ہے مزید؟ یہ بات جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی تک کچھ چیز واضح نہیں کرے گی کہ کون سا وہ بکیا تھا, کون سا وہ فرینڈ تھا, بنگالی ہے, انڈین ہے, پاکستانی ہے, کس ملک سے وہ بلانگ کرتا ہے. ابھی بالکل بھی واضح نہیں کرے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کس کے ساتھ کب ان کی ملاقات ہوئی. ابھی انہوں نے جو ابتدائی طور پہ جو چیز دیکھی اس پہ فوری طور پر ریئیکشن آیا PCB کا اور انہوں نے دونوں کھلاڑیوں کو معطل کر دیا ہے. وہ صرف اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ آئندہ کسی بھی کھلاڑی کو اس قسم کے گھرونے عمل کی جرت نہ پیدا ہو. اور میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں جو میرے ذرائع نے کہا ہے کہ خالد لطیف اور شرجیل خان ٹھیک ہے. اعجاز شیخ بہت شکریہ. اس کے علاوہ بدی الزما اور آصف خان بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. PSL میں کرپشن کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں پر فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. PSL پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے شرجیل خان اور خالد لطیف کو وطن واپس بھیج دیا گیا ہے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ دونوں کھلاڑیوں نے مشکوک شخص سے ملنے کا اعتراف بھی کیا ہے. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. PSL کی اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی کے الزام میں اسلام آباد یونائٹڈ کے 2 بڑے کھلاڑیوں کو عبوری طور پر معطل کر